ہر पुस्तकें आई, अलग अलग वक्तों में उसके अंदर तरमीम परिवर्तन हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुरान का चैलेंज बहाल है। उस धार्मिक और पवित्र ग्रंथ को अपने सीने में महफूज करने का हुनर अगर किसी कौम को आता है तो वो सिर्फ मुसलमान को आता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहबे कश्शाप। हजरात, ये आपने जिन बच्चों को देखा ये मामूली मुकद्दर के बच्चे नहीं हैं। इनके माँ बाप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चे को आज के इस मादा परस्त दुनिया में, जब हर शख्स ये चाहता है कि बच्चा जैसे ही बोलने और चलने लगे तो दो पैसा कमा करके दे, ऐसे वक्त में अगर बच्चों को कुरान करीम के हिफ्ज करने के लिए अगर उन्होंने लगाया है तो यकीनन बड़े जिगर गुर्दे और मुकद्दर वाले बच्चे हैं। बेटा है नसीर भाई का, ये नसर आलम का बेटा, थोड़ा इधर किनारे अकेले तो डिस्टर्ब कर रहा है। खुशबूदार पुलाव में कंकर की तरह बैठ करके बैठ, ये बाहर से घूम फिर के बच्चा सब आ जाता है तो गांव की बहुत सारी चीजें नहीं समझता है, तो प्यार से समझा दीजिएगा, समझ जाएगा, अक्लमंद बच्चा है। तो मैं कह ही रहा था कि वो बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनके बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज किया, और खास तौर से इस इदारे के वो कारी साहब जिन्होंने उन बच्चों को हिफ्ज कराया है, वो भी बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उम्र तवील अता फरमाए, जिंदगी के बहुत सारे आसमानी और अर्जी शुरूर व फितन से महफूज रखे, ये हमारी दिली दुआ है। हाज़रीन गिरामी, यहाँ पर बैठे हुए जो स्टेज पर आपको उलमाए कराम दिखाई दे रहे हैं, आप बाज़ाब्ता तौर पर इनसे परिचित हो ना हो, लेकिन बड़े संक्षेप में मुख्तसर और शॉर्ट शब्दों के साथ मैं आपको ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी असातीने इल्म फन यानी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और बहुत इज्जत के लायक ये लोग हैं। मेरी मुराद फजीलतुल शेख नियाज हसन मदनी, मैं इधर से सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि सबसे सेहतमंद आदमी जो इस स्टेज पर दिखाई दे रहा है वो फजीलतुल शेख हाशिम बशीर मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, जो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से इस बस्ती के मतलब अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो इस बस्ती के दामाद भी होते हैं। मतलब फजीलतुल शेख शेख असलम साहब सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला उस्ताद मोहतरम के दामाद हैं, और इन्होंने एक लंबी मुद्दत तक इस इदारे के अंदर तदरीसी फरीजा अंजाम दिया है। बरवक्त जामियतुल इमाम इब्न तैमिया मुल्क की मशहूर दानिशगाह, एक इल्मी सेंटर जिसे बड़े बड़े हुफ्फाज असातिज़ा उलमा और फुज़ला को पैदा किया, वहाँ अभी इस वक्त वो बड़े बड़े बच्चों को तालीम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका खताब होना है। उनके बगल में इंतहाई आजिज़ी व इनकिसारी के पैकर बनकर, बल्कि मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मुझे शेर याद आता है कि तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वसूल करें। यह है फजीलतुल शेख अब्दुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। मैंने इनसे हदीस का दर्स लिया है। जो शख्सियतें जो अपने खामोश लगो लहजे और खामोश एक्टिविटी से सिर्फ ज़हनो दिमाग में नहीं बल्कि दिल पे असर करती हैं, ऐसी शख्सियत है फजीलतुल शेख अब्दुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला का, जो हमारे बीच तशरीफ फरमा है। उनके बगल में फजीलतुल शेख इनायतुल्लाह जौहर इस्लाही साहब, जिन्होंने एक लंबी मुद्दत से बढ़रवा की तारीखी मस्जिद के मिंबरों मेहराब को आबाद किया हुआ है, जिनकी तकरीर एक मर्तबा अगर कोई किसी जुमे में सुन ले तो आइंदा के लिए वो मुस्तकिल उनका फैन हो जाता है और ये कहता है कि वाक़ईतन जुमा कहीं से पढ़ के आया हूँ। एक साहब मिले कुछ दिन पहले बाजपट्टी में, कहने लगे कि मौली साहब कभी आप बढ़ावा में जुमा की नमाज पढ़े हैं? हम बोले कि बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। कहा कि एक मर्तबा बाहर से रिश्तेदार के यहाँ से आ रहे थे, मैंने सोचा कि भाई 2 रकअत पढ़ के निकल जाऊंगा, लेकिन पहले पहुंच गया था, मस्जिद से बेहतर जगह कोई नजर नहीं आई, मैं बैठ गया। मैंने इस इलाके में पहली मर्तबा वैसी तकरीर सुनी, फिर मैंने उनको अपना परिचय किया कि भाई जिनकी तकरीर आपने सुनी है वो खुशकिस्मती से हमारे दोस्त भी होते हैं और सीनियर भी होते हैं, और हम दोनों आदमी ने इस इदारे में आज से 15-16 साल पहले साथ में पढ़ाया है।
تو الحمدللہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے. ایک دعوت پر اس ادارے میں انہوں نے تدریس کا فریضہ بھی انجام دیا ہے اور لمبی مدت سے شاید اگر ہسٹری نکالیں گے تو اتنے لمبے عرصے تک شاید کوئی خطیب اتنی پابندی کے ساتھ مختلف موضوعات پر تقریر کرتا ہو اور بہت زوردار انداز میں خطابت کرتا ہو. فضیلت الشیخ عنایت اللہ جوہر اصلاحی صاحب تشریف فرما ہے. ان کے بغل میں حبیب اشرف عمری صاحب جامعۃ الامام ابن تیمیہ کے انتہائی مضبوط اور متحرک اور فعال استاذ ہیں جو اس ادارے میں بھی انہوں نے کسی زمانے میں پڑھائی کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بلندیوں پہ پہنچ کر کے بہت سارے لوگ اپنی بنیاد بھول جاتے ہیں, لیکن منور رانا نے کہا کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے رشتہ جوڑ کر کے رکھتے ہیں. آج ان کی موجودگی دراصل اسی پریکٹیکلی اسی جذبے اور اسی بھاوناؤں کی تکمیل ہے جو حبیب اشرف عمری صاحب یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. ان کے علاوہ ان کے بغل میں فضیلت الشیخ نسیم اختر نسیم جوہر مدنی, نسیم اختر مدنی کہہ لیجئے یا نسیم جوہر مدنی حفظہ اللہ وتعالہ یہاں تشریف فرما ہے. دیکھنے میں سب سے چھوٹے قد و قامت کے, اگر آپ ناپ تول کے دیکھیے گا تو مشکل سے ہڈی کے علاوہ 5 کلو گوشت نکلے, لیکن میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاؤں کہ انہوں نے دنیا کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں باضابطہ طور پر اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کی ہے, تخصص کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں اتنے پائے کا علم رکھنے والا آدمی بڑا مشکل سے چراغ لے کر نکلنے سے بھی نہیں ملتا. وہ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے. اور ان کے بغل میں جو سب سے زیادہ صحت مند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے اچھی طرح پریچت ہیں, اور ایسے بھی ایک مشہور پترکار سے ان کے نوک جھوک نے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں ان کو مشہور کر دیا, جناب اصغر چودھری صاحب. میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ ویدھان سبھا جب ہو تو انہیں ہم 4 چکے پر اپنے پورے قافلے کے ساتھ دیکھیں, یہ میری دعا ہے. اور ان کے بغل میں جو اور بھی دوسرے لوگ ہیں, یہ نصر عالم صاحب اور یہ بزرگ جتنے بھی لوگ ہیں سبھی معزز لوگ ہیں. کاشف صاحب کی یہی زندہ دلی اور بے باکی مجھے ہمیشہ متاثر کرتی ہے. غالباً جس وقت میں بہت محبت سے شیخ ولی اللہ صاحب کا ذکر کر رہا تھا تو اس وقت غالباً یہ تھے نہیں, لیکن میں بتاؤں کہ الحمدللہ شیخ ولی اللہ صاحب تو میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ سب سے بزرگ, باوقار, معتبر اور ایک مدت تک لمبی مدت تک اس پورے علاقے میں جماعت و جمعیت کی تنہا نمائندگی کرنے والی شخصیت, اور ایک لمبی مدت تک آج جہاں پر عنایت اللہ جوہر اصلاحی صاحب خطاب فرما رہے ہیں وہ کسی زمانے میں مستقل وہاں کے خطیب تھے. شیخ ولی اللہ صاحب یہاں تشریف فرمائے. حافظ ولی اللہ صاحب ہمارے آپ کے سب کے بزرگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامت کے ساتھ رکھے اور تندرستی کے ساتھ رکھے. یہ بڑی بات ہے کہ عمر کی اس دہلیز پر ہمیشہ چھوٹے بڑے پروگراموں میں مکمل چاق و چوبند ہو کر ہمارے بیچ بنے رہتے ہیں. حضرات, یہ میرے حصے کا کچھ ابتدائی کام تھا. دراصل استاذ محترم نے ہمیں یہ بلایا تھا کہ بیٹا 2-3 شعر پڑھ دیجئے تاکہ مجمع کے اندر تھوڑی تازگی پیدا ہو جائے, لیکن انفارمیشن کے طور پہ کہ ابھی کھانا باقی ہے. اب مسلمان کے پیش نظر اگر صحیح قسم کا کھانا ہو تو اس سے پہلے کا جتنا بھی مرحلہ ہے بہت دھیمے دھیمے چلتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کھانے کے بعد مکمل خدمت کروں گا. تعارفی کلمات میں ہی لگتا ہے کہ میں نے اپنی آدھی انرجی ضائع کر دی ہے, پھر بھی استاذ محترم کا حکم میں تو ٹال نہیں سکتا. حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی ہے, اس حوالے سے 2 شعر پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لیتا ہوں, اس کے بعد علماء کرام کا خطاب ہوگا انشاءاللہ العزیز. یوں ہی زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے رہیں. جہاں پہ ماں اور بہنیں ہیں, بچے ہیں, انہوں نے جتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے, جتنی زندہ دلی کے ساتھ کل سے ہی یہ بچے مہینوں کی محنتوں کے بعد آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ ہم جیسے لوگ عام طور پر اتنے دیر تک پروگرام کو برداشت نہیں کرتے. یہ میرا خود بھی مادر علمی ہے, اس لیے مجھے دیکھ کر بچوں کے پردرشن سے, بچوں کی تقریروں سے, مکالمے سے, ان کی زبان سے, ابھی خاص طور سے صدر عالم صاحب کو ہم لوگ بھی پہلے
صحت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو ہلکے میں لیتے تھے، لیکن جب ان کی تقریر شروع ہوتی تھی لگتا تھا سب سے مضبوط خطیب یہی ہے، اور یہی وراثت کو ان کی بچی سنبھال رہی ہے۔ جب کھڑی ہو کر کے آئی تو مجھے لگا ایک دعا پڑھ کے سنا کے چلی جائے گی، لیکن آخر میں جب اس نے تقریر سنائی ہے تو طبیعت گدگدا گئی۔ اللہ اس بچی کو وقت کا بڑا صالحہ عالمہ فاضلہ بنائے اور ماں باپ کے لیے سعادت دارین کا سبب بنائے، اور بچی کو بہت بڑا بنائے، بہت اچھا مقدر والا بنائے۔ یہ ہم سبھی لوگوں کی دعائیں ہیں۔ دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد علماء کرام کی دہلیز تک دستک دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے۔ تائید چاہوں گا دوسرے مصرے پر، اگر لگے مجھے کہ آپ کو لگے کہ بھائی ہاں یہ بات صحیح ہے تو دوسرے مصرے پہ بہت بلند آواز سے کہیے گا انشاءاللہ۔ آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ تھوڑی ٹھنڈی کا احساس کم ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے۔ 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 وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے، اعلان ہمارا ہے۔ ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی، قرآن ہمارا ہے۔ ہر قوم، یہ دیکھیے راجہ بھائی کھاجا لے کر کے آنا چاہیے تھے، انہوں نے کچھ اور دھرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہوٹل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ محنت کر کے رات کے اس وقت میں اگر جلسے میں موجود ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں جب میری مطلب مونچھ داڑھی میری نہیں آئی تھی اس وقت سے میں نے ان کو جیسا دیکھا تھا آج بھی ویسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا کہ اس بیچ ان کی عمر بڑھی ہے یا گھٹی ہے۔ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے، اعلان ہمارا ہے۔ ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی، قرآن ہمارا ہے۔ ہر قوم پکارے گی، قرآن ہمارا ہے۔ سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں، سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں، سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں، لہرائے گا دنیا میں۔ خشکی میں تری میں بھی، خشکی میں تری میں بھی، ایمان ہمارا ہے۔ خشکی میں تری میں بھی، ایمان ہمارا ہے۔ وہ دور بھی آئے گا، اعلان ہمارا ہے۔ ہر قوم
پکارے. بچوں کے لیے یوتھ فاؤنڈیشن ہے، اس کی طرف سے مجھے انعام کی رقم دی گئی ہے. اب میں کیا بچوں کی طرح انعام کی رقم گناؤں کہ بھائی 200 ملا 300 ملا، یہ بچوں کے لیے ٹھیک ٹھاک تھا. بہرحال انہوں نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. خبر یہ ملی ہے کہ یوتھ فاؤنڈیشن کے لوگ غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے دواؤں کا انتظام کرتے ہیں. آج کے زمانے میں خاص طور سے جب پورا کا پورا میڈیکل ڈپارٹمنٹ سند یافتہ قصائیوں کا اڈا بن گیا ہو، ایسے وقت میں اگر یہ لوگ سماج سیوا کے جذبے کے تحت دوائیاں اگر بانٹتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے جذبوں کو سلامت رکھے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے. ایک خبر یہ ہے کہ سرزمین بیرگنیا ڈھاکہ کے علاقے سے ہمارے صراط مستقیم راہ مستقیم چینل کے جناب یوٹیوب چینل والے یہاں ہمارے آئے ہیں. ایوب صاحب سلفی یہ باضابطہ مدرسے کے فارغ ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں ادھر ادھر کے چینل کو رات میں چھپ چھپ کے سبسکرائب کرتے ہو تو کبھی دینی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کرو. تو یہ میرے ایوب صاحب سلفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راہ مستقیم چینل ہے. آپ اپنے اس ادارے کے پورے پروگرام کو ان کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے بیچ بیٹھے ہیں. اللہ کسی شاعر نے کہا تھا ان کو بھی آپ لوگ کھانے کے ٹائم میں بھولیے گا نہیں. پلیز آپ لوگوں سے خصوصی ہمارے یہ نرالے بھائی سے خصوصی گزارش ہے. نرالے بھائی کو کوئی بات بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اپنے انجام تک پہنچ جائے گا، اس لیے میں بار بار ان کو مخاطب کرتا ہوں. ہم لوگ جب پڑھتے تھے نرالے بھائی آج ہی سے نہیں، پڑھنے کے زمانے سے بھی جب نرالے بھائی بستی میں آتے تھے تو ان کی گاڑی کی آواز بتا دیتی تھی کہ یہ آ گئے دلی سے. آج بھی ان کی موجودگی بتا دیتی ہے، ہم جیسے ان کے سامنے جو بچے ہیں ان لوگوں کو کہ ہم لوگ بھی کہیں کھڑے ہیں. بہرحال تو ہمارے بیچ ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریے. اور ہمارے بیچ سبھی علماء کرام ہیں. آئیے حضرات اب یہاں سے اس پروگرام کو باضابطہ طور پر آگے بڑھایا جائے. ہم نے سبھی علماء اور فضلہ کا یکے بعد دیگرے تعارف کروا دیا ہے. جو کمی تھی وہ ہمارے کاشف بھائی نے پوری کر دی یاد دہانی کر کے. مزید اب ان لفظوں پر آگے پیچھے قصیدہ آرائی کر کے آپ کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ باضابطہ طور پر اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے، انگریزی میں بڑی مشہور کہاوت ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. پہلی شروعات ہی آخری ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلی تقریر ایسی پرمغز ہو، ایسے انداز میں ہو کہ آپ لوگ مکمل دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ بیچ بیچ میں ہمارے جو علماء فضلہ اور بڑے بڑے مبلغین یہاں تشریف فرما ہے ان کے بھی قیمتی کلمات سے ہم مستفید ہوں گے. اب آئیے سب سے پہلے آپ کے بیچ آپ کے علاقے کی ایک معینات جانی پہچانی ہستی، ایک مشہور خطیب. اور اس علاقے کے علاوہ جب ہم لوگ ابھی اسٹیجوں کی دنیا میں باضابطہ طور پر گھومنا کیے تھے اس وقت صرف نعت اور نظمے سے کام چلتا تھا. آواز تو بچپن سے تھی تو اتنی تو مجلس تو پہلے بھی میں جما لیا کرتا تھا. لیکن جو باضابطہ طور پر محنت اور کوششوں کے بعد جو چیزیں اللہ نے عطا کی اور پہچان کی صورت بنی، ان چیزوں سے پہلے بڑے بڑے پروگراموں میں ہماری جماعت کے خاص طور سے پروگراموں میں بڑی تیزی کے ساتھ جس خطیب کو میں نے بہت شروع سے سنا وہ ہمارے اس جامع مسجد بہروا کو ایک لمبی مدت سے اس کے ممبر و محراب کو آباد کیے ہوئے ہیں. ہماری مراد فضیلت الشیخ عنایت اللہ جوہری اصلاحی صاحب سے ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خاص لب و لہجے میں، ان سے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، ان کی تقریریں سن چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو تقریریں مسجد کے ممبر سے ہوتی ہیں، جو عوامی محفلوں میں ہوتی ہیں، بہت حد تک نفسیاتی سائیکولوجیکل طور پہ میں جانتا ہوں کہ اس میں بہت فرق آتا ہے. اس لیے اس انداز میں نہ دیکھ کر ایک نئے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھے. انشاءاللہ شیخ کی جو تقریر ہوگی وہ آپ کے ذہن و فکر کو روشن کرے. تو ابھی شیخ کا حکم ہوا، چونکہ شیخ نے بھی سیدھے کھڑے کھڑے نام بول دیا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ترتیب کیا ہوگی.
میرا جو اپنا چھوٹا موٹا تجربہ ہے اس کی روشنی میں نے سمجھنے کی کوشش کی، شیخ کی شکریہ کہ انہوں نے نشاندہی فرمائی۔ تو میں شیخ کے حکم کے مطابق میں یہ چاہتا ہوں کہ جامعۃ الامام ابن تیمیہ کے انتہائی فعال اور ممتاز استاذ اور ہمارے دوست اور بہت اچھی صلاحیت کے مالک ہمارے بیچ فضیلت الشیخ نعیم سعید مدنی حفظہ اللہ وتعالہ یہاں تشریف، نسیم سعید تیمی مدنی حفظہ اللہ وتعالہ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ شیخ اسلم صاحب نے فرمایا 10 سے 12 منٹ وہ ہمارے بیچ رہیں گے، اپنے قیمتی نصائح اور کلمات سے